अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन पर गुफ्तगू करने के लिए दो शख्सियात, ऐसी शख्सियात हैं जो यकीनन अपना जो उनका एक काम है वो खुद अपनी ज़ात में एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं, और वो तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिस तरह वहाँ पर वाइस चांसलर्स हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटियों में अपनी अपनी जगह पर वाइस चांसलर हैं। और हम चाहेंगे इनसे हम गुफ्तगू भी करें और इनसे फैज़याब भी हों, और तालीमी जो सिलसिला है उसको किस तरीके से हम उजागर कर सकते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस है डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। हमें ज्वाइन किया कराची से, और हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद सितारा इम्तियाज, वाइस चांसलर हैं वेटनरी ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी के। और बहुत खुशी की बात है कि इतनी दोनों मौजूद शख्सियात जब गुफ्तगू करेंगे यकीनन हमें सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। यकीनन दोनों साहिबान को सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत पेश करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार साहब, हम पहले आपकी जानिब आएंगे, और वही एक सिलसिला होता है, वही एक जस्तजू होती है सीखने की, समझने की, कि आपसे कुछ सीखा जाए, समझा जाए। पहले बात तो सर ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले, हम बाहर पढ़ने जाएं या बाहर के स्टूडेंट यहाँ पर आए, कोलैबोरेशन हो। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कि ये तरीक़ेकार किस तरह हो और हमारे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो डिग्री को नहीं बल्कि हुनर को वो ज़्यादा अपनाएं इल्म के तौर पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका, और आपकी तवज्जो से प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साहब को भी मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल पर। और ये आपकी शाकिर साहब बहुत अच्छी कोशिश है। मैं आपके पहले भी प्रोग्राम जो आपने एम्बेसडर्स के किए हैं उसमें भी आपने चंद प्रोग्राम में मुझे शामिल किया था, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और वो देखा बड़ा आपने अच्छी कोशिश की, और आप वाइस चांसलर के लिए जो आप काम कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ये वाकई सलाम करने के लिए आपको अल्लाह ताला और हिम्मत दे और हौसला दे और आप इस तरह के काम करें। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि जो स्कॉलरशिप की जो आपने बात की, और वो देखिए स्कॉलरशिप बहुत सारी आती हैं, पाकिस्तान में ऑफर होती हैं, लेकिन स्टूडेंट उसमें अप्लाई नहीं करते। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट कोई खौफ है इस बात का कि वो कहते हैं ना फियर ऑफ फेलियर, उसमें ये है कि नाकाम होने का खौफ होता है कि हम अप्लाई करेंगे, हमारा होगा नहीं और हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो ये समझते हैं शायद स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है, या हम अच्छा होता ये है कि स्कॉलरशिप का ये प्रोसीजर या किसी भी जगह अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है ना, वो यकीनन बहुत दुश्वार मुश्किल जरूर होता है। पेपर वर्क होता है काफी ज्यादा। अब चूंकि सारा सॉफ्टवेयर पर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब आपको ऑनलाइन नेट पर बैठ के बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे सवालात हैं उसके जवाब आप देने पड़ते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग जॉब है, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, और बहरहाल थका देने वाला काम है। तो इसमें ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि किसी भी तरह के लिए एप्लीकेशन करने के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें बहुत सारे चूंकि फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इससे थोड़े से भागते हैं लोग। लेकिन मैं समझ अच्छा बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग भी हैं कि जो अप्लाई करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर वो उसमें कामयाब होते हैं। बहुत अच्छी बात की है और अच्छी गुफ्तगू। डॉक्टर रुखसार अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद भी हैं। सितारा इम्तियाज सर नसीम अहमद खान साहब प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, और ऐसी शख्सियत के हामिल हैं कि हम चाहेंगे कि इनसे ज़्यादा सीखे समझे। सर पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे सितारा इम्तियाज बनने पर, और आपने ये एजाज़ हासिल किया है, पूरा पाकिस्तान यकीनन आपको इसकी दिली तौर पर मुबारक देता है। अच्छा सर, एक पहली बात तो ये है कि हम चाहेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताएं कि जो वेटनरी है इसका क्या मकसद है और इसका क्या ताल्लुक है, क्या हमें इससे फ़वाइद हासिल होते हैं? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी विसातत से पीटीवी का शुक्रिया और तमाम ऑडियंस का कि मौका फराहम हुआ कि अपनी यूनिवर्सिटी का मैं मुख्तसर तारुफ भी कराऊं और आपसे कुछ सीखूं। ये इदारा जिसमें इस वक्त मैं ऑफिस में ही बैठा हूं, इसकी तारीख 140 साल पुरानी है। It's a very historic institution, or in perhaps first of its kind in subcontinent, सबसे पुरानी वेटनरी एजुकेशन की दरसगाह है। और
آہستہ آہستہ یہ اسکول تھی, پھر کالج, اور پھر پنجاب یونیورسٹی, پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد, اور پھر 2002 میں یہ فل فلیجڈ یونیورسٹی کا اس کو آٹونومس ہمارا آرڈیننس بھی اپروو ہوا, اور یہ 19 سال ہو گئے اس کو. اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ نام اس کا یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز ہے. ہمارا جو مشن بھی ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنلی اپنی ایچ آر ایسی پیدا کریں جو کمپیٹنٹ ہو, جو ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے, جو دودھ اور گوشت یہ دونوں چیزیں, لائف سٹاک سیکٹر اس وقت بڑا گروئنگ سیکٹر ہے پاکستان میں, اور پولٹری بھی تقریباً 8-9% سالانہ اس کی گروتھ ہے. تو اس میں سیکٹر میں گروتھ جو ہے اس میں جو ہیومن ریسورس ہے پروفیشنل, وہ ایک اچھا پریکٹیکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسکل بیسڈ, اور آپ نے بھی شروع میں شاکر یہی بات کی کہ اسکلز اس کے اچھے ہوں ڈگری کے ساتھ ساتھ, اور وہ پھر اپنی جو ہماری قومی معیشت ہے وہ فوڈ سیکیورٹی, لائف سٹاک, اور اس میں ایک ممد اور ایک بڑی اچھے طریقے سے وہ ایک اپنا رول پلے کرے اور اکانومی کو ڈرائیو کرے. تو دیٹ از واٹ وی لک فارورڈ. اپنے ایٹریبیوٹس بھی ہم اپنی بچوں میں, اب ٹریڈیشنلی میں آخری بات کر کے پھر واپس آپ کی طرف, کہ ٹریڈیشنلی یہ ویٹنری کی جو ڈاکٹر ویٹنری میڈیسن ہم اس کو کہتے ہیں 5 سالہ پروگرام, لیکن آہستہ آہستہ جب یونیورسٹی بڑھی تو اس میں پبلک کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی بڑی ڈیمانڈ تھی. تو اب ہمارے تقریباً کم و بیش 20 اور پروگرامز ہیں, جس میں فارمیسی بھی ہے, جس میں بایو ٹیکنالوجی بھی ہے, جس میں اپلائیڈ مائکرو بایولوجی ہے, جس میں ہماری میڈیکل ٹیکنالوجی بھی ہم لے آئے ہیں, اس میں اسی طرح پولٹری, ڈیری. تو یہ ہمارے چند جو مشہور پروگرامز ہیں وہ یہ ہیں. تھینک یو. انٹرنیشنل لیول پر کیا طریقہ کار ہے ویٹنری کا؟ جی بالکل جی, میں ایک مختصراً یہ بھی بتا دوں کہ آج سے 2 ماہ پہلے ہماری یونیورسٹی ہر رینکنگ میں ہم اپنا ڈیٹا بھیجتے ہیں. کیو ایس رینکنگ ایک بڑی مستند رینکنگ ہے, انہوں نے پاکستان میں 16 یونیورسٹیز کے جو ٹاپ تھیں ان میں شکر ہے ہمارا بھی یونیورسٹی کا نام تھا, اور ابھی بھی ایک اور رینکنگ آئی ہے جس کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے, ہم وہاں بھی اپنا کمپیٹ کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارا بینڈ جو ہے وہ 1000 اور 1200 کے یونیورسٹی کی اس میں ہے. تو ایک تو یہ ہماری, اگر آپ کا سوال جو میں سمجھا کہ ہمارا جو ویٹنری کے بچے گریجویٹ ہو کے ان کو جاب اپرچونٹیز کہاں ملتی ہیں, تو اس میں ٹریڈیشنلی تو گورنمنٹ میں جاتے تھے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب میں ایز اے ویٹنری آفیسر, لیکن پچھلے 10-15 سال میں اب ٹرینڈ بڑا چینج ہو رہا ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے بچے جا رہے ہیں, پولٹری میں, ڈیری میں, اور ایک بہت ہی اپ کمنگ سیکٹر آیا ہے جس کو ہم میٹ کہتے ہیں. اس میں مٹن فارمنگ, شیپ اینڈ گوٹ فارمنگ بھی ہے, اور جو بڑے بیف والے جانور ہیں فیڈ لاٹ فیٹنگ, اس میں بھی ہمارے بچے سیلف امپلائڈ ہیں, اور یہ ایک پوری انڈسٹری کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک کیونکہ آپ ستارہ امتیاز بھی ہیں, ان کو اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے, اس اعزاز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا, ایک ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے, وہ یہ کہ کیا جتنے بھی ہمارے وائس چانسلرز ہیں, پبلک یونیورسٹیاں ہیں سرکاری طور پر, ان سب کو ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, حسن کارکردگی, ایسی اپریسیشن کس طرح دی جا سکتی ہیں؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ضرور ہماری رہنمائی کریں. یہ چلیں مختصراً, میں یہ 2008 کی بات ہے, میں اس وقت ایک عام پروفیسر تھا جب, اور میری پچھلے 4 سال سے نامینیشن جا رہی تھی, اور اس میں ہمارے بڑا ایک سسٹم بھی ہے کہ وائس چانسلر بھی چینج ہوئے, کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ میں کسی کا فیوریٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن بلکہ جو آخری دفعہ گیا تو وہ تو میں نے اپنے جو ہمارا آفس اسسٹنٹ تھے, میں نے کہا یار یہ پیسے لو,
یہ خود ہی کرو, میں نے صرف سائن کرنے, یہ ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے. تو بہرکیف ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اعزاز بھی ہے, انسینٹو بھی ہے, اور یہ اب اس کی تعداد ڈیفینیٹلی بڑھ بھی گئی یونیورسٹیوں کی بھی, اور ایچ ای سی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیسٹ ٹیچر آف دی ایوارڈ وہ بھی ایک دفعہ شکر ہے مجھے وہ بھی ملا, اور ہمیں اپنے ٹیچرز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اور اب تو ایچ ای سی کہہ رہی ہے ہر یونیورسٹی میں وہ خود اپنی سنڈیکیٹ سے پوچھ کے 1 یا 2 آپ اوپن ایک پرفارما فل کرائیں, نیومیرک اس کی کوانٹیٹیو آپ ریویو کروائیں. اور یہ بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اور جو نیشنل ہے اس میں بھی یہ کمپٹیٹیو ہے پروسیس, جو مختلف ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہے, تمغہ امتیاز ہے, ستارہ امتیاز, پھر آپ کا پورا ڈوزیئر ہے جو 3-4 جگہ ایویلویٹ ہوتا ہے, اور ریفریز کی رپورٹس کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. سر ایک اہم سوال, کیا انٹرنیشنل لیول پر ویٹنری کو کس طریقے سے آپ اجاگر کر رہے ہیں, یا وہاں کے حوالے سے کوئی ایسی ورکشاپ یا کہ ایسی سیمینار ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے شاکر. میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر, میرا جو جب میں وائس چانسلر تقریباً 2 سال پہلے ہوا تو ون آف مائی ویژن واز کہ جو ہمارے مین فلیگ شپ پروگرام ہے جیسے ویٹنری میڈیسن کا ہے, اس وقت بائی دی وے پاکستان میں کچھ 16 جگہ یہ پروگرام چل رہا ہے, ایک پرائیویٹ ہیں اور باقی سب گورنمنٹ ہیں. یہ لسبیلا سے لے کر اور راولا کوٹ تک ہیں مختلف ادارے جہاں یہ ڈگری دی جا رہی ہے. تو جو میرا ایک خواب ہے, ایک ڈریم ہے, ایک کہ ہم جو یو ایس اے کے سٹینڈرڈز ہیں ویٹنری ایجوکیشن میں, اس کو ہم کہتے ہیں ایکریڈیٹیشن پروسیس, ان کی امریکن ویٹنری میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, تو ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ بھی انیشلی تو رجسٹر ہم نے کروا لیا ہے, لیکن ہم اس کو ایک جو نیکسٹ پروسیسنگ ہے 0 وزٹ اس طرف لے کے آئیں, اور ہمیں کم از کم پتہ لگے کہ ہم کتنی دور ہیں. وہ اس میں کوئی 50 کرائٹیریا ہیں کہ اسٹوڈنٹ فیکلٹی ریشیو کیا ہے, فنڈنگ کیسے ہے, جینڈر ریشیو کیسے ہے, سکلز کیسے ہیں, آپ کے امپلائرز, آپ کے اسٹوڈنٹس کے امپلائرز کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے. تو اٹس اے ویری ٹف لانگ پروسیس. لیکن اس وقت امریکن ویٹنری میڈیکل ایسوسی ایشن نے صرف 2 ادارے ہیں, ایک کوریا میں اور ایک تھائی لینڈ میں اور ایک ساؤتھ امریکہ میں, تو پروویژنلی ایکریڈٹ ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ادارہ, ہمارا پروگرام ان سے ایکریڈٹ ہو, کم از کم اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ ہم اس کے لیے بڑے کوشاں ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے تعداد تقریباً 5% بچوں کی ایسی ہے اس پروگرام کے جو گریجویٹ ہوتے ہیں, تو وہ باہر نارتھ امریکہ, یورپ, آسٹریلیا اور کینیڈا جا کے ویٹنری پروفیشن کے ایگزام پاس کرتے ہیں. لیکن وہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے, ان کو کم از کم 4-5 سال اوسط لگتے ہیں, اور پیسوں کا بھی فلو آپ کا 10-15-20 ہزار $US ہو تبھی. تو ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم پہلے ہو جائیں تو یہ اللہ کرے لا اینڈ آرڈر کی چیزیں جو ملک میں بہتر ہو رہی ہیں, موجودہ حکومت اور پاک فوج کو اس میں بڑا میں کریڈٹ دیتا ہوں, تو یہ حالات ہوں, تو اگر ہم اکریڈٹ ہو جائیں تو ہم وی ول اٹریکٹ a lot of international students. آلریڈی ہمارے اس وقت 23 کے 7 یا 8 ڈفرینٹ ممالک سے 23 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں میری اس یونیورسٹی میں, لیکن ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. سری لنکا, نیپال, افغانستان, ادھر کے بچے اور کچھ افریقن کنٹریز کے بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رخسار صاحب, یقیناً سر کی آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب کی, اور ستارہ امتیاز بھی ہیں, اور آپ بھی تو مختلف اعزازات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس اعزازات آ بھی رہے ہیں. یہ اعزازات ملتے کیسے ہیں؟ کیا اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے, کوششیں کرنی ہے, یا تعلقات وغیرہ کام آتے ہیں؟ یہ اس کے لیے ایک درخت ہوتا ہے, وہاں پہ لگے ہوتے ہیں, جتنے چاہیں توڑ لیں. شاکر صاحب,
جو بات آپ نے بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہہ دی، میں اگر اس کو الگ الگ بیان کروں تو 5-6 باتیں آپ نے ایک ساتھ کہہ دی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سم اپ کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ وہ کوئی سفارشات یا وہ کوئی سیاسی معاملات، یہ تو میرے خیال میں جو اعزازات ملتے ہیں اس میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جس کو جو اعزاز ملتا ہے وہ کسی نہ کسی بیس پر ہوتا ہے، اس کے لیے پورا ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، پیپر ورک ہوتا ہے، اس کے فارم بھرے جاتے ہیں، اس کے پروف لگانے پڑتے ہیں۔ اب اگر کسی کو تمغہ امتیاز ملا ہے تو کوئی نہ کوئی امتیازی کام تو اس نے کیا ہے، اور اس کا وہ پروف ایویڈنس وہ دیتے ہیں، اور اسی کے بیس پہ ان کو ایوارڈ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے ایک محنت ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آسان کام ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں، کوئی اچیو کرتے ہیں، کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان کو اس کے اعتراف کے لیے ہی اعزاز دیا جاتا ہے کہ ان اچھا کی سر، یہاں خدمات۔ پر رک کر ایک چھوٹا سا سوال، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وائس چانسلرس ہیں، یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر 100 سے زائد ہیں جو سرکاری ہیں، تو وہ جو وائس چانسلر انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہوتی ہیں، انہوں نے ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل دورے کیے ہوتے ہیں، تو ان کو ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، حسن کارکردگی، یا جو ان کو مینٹور بنایا جائے، یا پھر ان کو جو ایڈوائزر وغیرہ شپ وہ دی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو آپ کا یہ ہے کہ ان کو دیکھیں نا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو وائس چانسلر کے منصب پر پہنچتے ہیں، وہ ایک پورے ایک پروسیس سے گزر کے، پہلے وہ پروفیسرز ہوتے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ڈین ہوتے ہیں، اور پھر یہ، اور دوسری بات یہ کہ وائس چانسلر کا ایک منصب جو ہے وہ اکیڈمکس میں، ظاہر بات ہے یونیورسٹی کو وہ ہیڈ کر رہا ہے، تو وہ بڑے نایاب لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اس بات کا یہ پروف ہے کہ وہ اس پوزیشن پہنچے کہ وہ قابل لوگ ہیں، اور وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور وہ ایک دانشور ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا، گورنمنٹ کے حلقوں کا کام ہے کہ وہ ان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کی پالیسیز کے لیے جن لوگوں کو شامل کرنا چاہیے وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں یا وائس چانسلر، چونکہ وائس چانسلر بھی پروفیسرز میں سے ہی آتے ہیں نارملی، اور بہت اچھا ہو رہا ہے ابھی جو ملک کے اندر جو چیزیں میرٹ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، اور ورنہ تو جو بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بھی ہے، ابھی انہوں نے ذکر کیا، یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، اور بڑی انہوں نے افواج پاکستان کا نام لیا، تو میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ادارہ پاکستان میں، جہاں بہت سارے ادارے ہیں تو اور اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ ادارہ بھی جو ہے وہ بڑا مضبوط ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تمغوں کے لیے ہے، تمغے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یونیورسٹی میں جو ہے، دیکھیں نا، وہ تو جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے، تو یہ یقیناً ان کی امتیازی ان کے پروفائل میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمغہ ملا۔ دوسرا جو آپ کا جو سوال تھا، اس کا دوسرے حصے کی طرف میں آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو اب جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے کردار سازی، یعنی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں، کیونکہ ہر جگہ سے آواز آتی ہے کرپشن کی، بے ایمانی کی، تو ہماری ایسا نہیں کہ ہماری قوم میں ایماندار لوگ نہیں ہیں، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ کرپشن بہت زیادہ ہمارے پوری سوسائٹی میں آ چکا ہے۔ یہ میں یہ کہوں کہ کرپشن صرف اعلیٰ عہدوں پہ نہیں بھائی، کرپشن تو ایک جو دکاندار ہے، ایک معمولی سا کام کرنے والا آدمی ہے، میں نے معمولی اس لیے کہا، معمولی کام، آدمی کبھی معمولی نہیں ہوتا، کام بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے کہ جس کی کوئی، وہاں بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے کرپشن کا، وہاں بھی کرپشن کر لیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، اختیار ہے، بڑا کوئی اختیار ہے، تو بڑا اس کے پاس وہ چیز آتی ہے، تو پھر وہ بڑے لیول پر جو ہے وہ اس کرپشن کرتا ہے۔ اب ہمیں بحیثیت یونیورسٹی کے جو ہم لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، وائس چانسلر ہیں، ڈین ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کو پر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اب ہمیں جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے میں اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ والدین جو اولاد کو دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم و تربیت ہے. تو ہماری یونیورسٹیز تعلیم تو یقیناً دے رہی ہیں, اب تربیت میں کہاں تک ان کا رول ادا کر رہے ہیں, یہ میرا ایک سوال ہے اپنے ہی جو ہے پروفیسر سے. سر تو پوچھتے ہیں سر, آپ اس پر کلام ضرور کیجیے. میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی بہت ضرورت ہے. تربیت چاہے وہ کردار کی ہو, ایمانداری کی ہو, اخلاق کی ہو. ہم لوگ بڑے اسپیشلائز ہو گئے ہیں, ہم لوگ یونیورسٹیز میں اسپیشلائز ایجوکیشن دے رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کی وٹرنٹی ہے, ہماری لاء کی ہے, کسی کی انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے, کسی کی میڈیکل کی یونیورسٹی ہے. تو بڑی اسپیشلائز یونیورسٹی بن رہی ہے, بہت اچھی بات ہے اور اس سے چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. اب ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہم ایسے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کو دیں کہ جو ایماندار لوگ ہوں, ان کے اندر ایمان کا عنصر جو ہے وہ اس کو اجاگر کرے, اور ان کے اندر ایک جو اپنے آپ کو وہ کیسے سوسائٹی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, اپنا ایڈیشن کر سکتے ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں ایماندار لوگ نہیں تو ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن ہم ان کی تعداد کیسے بڑھا سکتے ہیں, اصل بحث یہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے. جی میرے خیال بڑا آپ نے یہ اچھا اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ آج کا بچہ یا گریجویٹ ہائر ایجوکیشن سے, اور پھر آج سے 40 سال پہلے جو اسکول ہائر ایجوکیشن میں تربیت کا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں بالکل متفق ہوں کہ اس میں تعلیم تو ہم ڈگریاں تو دے رہے ہیں, لیکن تربیت کا پہلو فارمل بڑا کم ہو گیا ہے, اور اس کو آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ کنیکٹیوٹی جس کو کہتے ہیں, ٹیچر کہتا ہے بس میں پڑھاؤں, یہ اتنے کریڈٹ, اتنے کلاس 50 منٹ کی, اور پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو اونرشپ ایک ٹیچر کی, اساتذہ کی ہوا کرتی تھی, چاہے وہ پیڑ کے درخت کے نیچے پرائمری اسکول میں ٹاٹ کا تھا, وہاں سے بھی لائرز بنے, ججز بنے, جنرلز بنے, اور بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی بنے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب لمحے فکریہ ہے. اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ ٹوٹوریل گروپ کا سسٹم ہے, ہم نے بہت کوشش کی, وہ بھی اتنا یونیورسٹیز میں فعال نہیں رہا. کچھ میں اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا بلیمنگ ایٹیچیوڈ میں کسی کو اور کو مورد الزام ٹھہراؤں, کمرشلزم نے بھی بڑا گڑبڑ کی ہے. اس ایجوکیشن سیکٹر میں جب کمرشلائزیشن آ گئی تو ہر بس بندہ یا ٹیچر جو وہ کہتا ہے بس پیسہ اور اگلا اور اگلا چیزیں. تو جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے, جو کلاس روم سے باہر آپ نے ایک کنیکٹیوٹی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا واز کریں, لیکن وہ جو ایک رسپیکٹ, ریگارڈ, ٹریننگ, تربیت جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ, وہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. دیر آر ٹیچرز ابھی بھی ہیں جو میں نے ینگسٹرز بھی دیکھے ہیں, مڈ کریئر بھی, سینئر بھی, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اب ہم نے اس کا حل نکالا ہے کہ ہم ان کی کمیونیکیشن سکلز یا سافٹ سکلز میں ان کو کرتے ہیں, لیکن سٹل ہمیں ایسے کلبز, سوسائٹیز ہر یونیورسٹی میں اور بنانی چاہیے, بچوں کو امپاور کرنا چاہیے. یہ باور کروانے کے لیے ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی نارکوٹکس اور ڈرگ سوسائٹی اور یہ تمام اس کو بڑا ریجوینیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام انیشیٹوز لے کے, اور یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. اور ایک آخری بات میں کر کے پھر آپ کی طرف میں فلور دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی شاید ایگری کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن میں جو کمیونٹی ورک ہے وہ بہت ہی ناپید ہے. بچہ بھی کہتا ہے بس مجھے ڈگری ملے, چاہے میں پبلک سیکٹر میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں ہوں, اور ٹیچر بھی چاہتا ہے کہ بس یہ نکلے. لیکن جو کمیونٹیز ہیں ان کا ہم نہ کوئی کریڈٹ دیتے ہیں کہ کہیں جا کے ہم کسی کا کوئی زلزلہ آیا, کوئی ڈراؤٹ آیا, کوئی فلڈز آئے, تو ہم نے کتنی دفعہ ٹیمز جا کے کہیں بھیجیں کسی کی مدد کی, یا اپنی جو حلقہ ہے
کسی غریب آدمی کے کوئی جانور کی ٹریٹمنٹ کی، تو وہ چیزیں ہمیں کمیونٹی ورک پر بھی بہت ہمیں توجہ دینی چاہیے. انٹرنیشنلی یونیورسٹیز میں کمیونٹی ورک از سارٹ آف اے مینڈیٹری، اور اس میں بچے کو ایک جی آپ نے 100 گھنٹے 200 گھنٹے اولڈ ہوم میں کام کیا تو اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بچوں میں ہے ٹینڈنسی، ابھی ریسنٹلی کمشنر لاہور صاحب نے ایک میٹنگ کال کی، میں بھی وہاں تھا، تو وہ لاہور کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ ویکسین آل لاہور ویکسین ایک کیمپین ہے. تو ہمارے آج کل فزیکل بھی بچے نہیں آ رہے، لیکن 60 بچوں نے رجسٹر کیا اس میں. تو دیز آر سم آف دی ایگزامپلس کہ ہاؤ وی کین امپروو آور ٹریننگ کہیں یا تربیت اس کو کہیں. صحیح سر، بہت شکریہ. بس آخر میں وقت آپ کا جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے آخر میں پیغام بہت ضروری ہے، کوئی پیغام دیں سر ہمیں تاکہ اس پیغام پر عمل پیرا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے ٹوٹل بات کی کہ کوئی بھی جو ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، جو میں اس کو بلکہ اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ کلائنٹ کہتا ہوں، کہ میں جو رسک کما رہا ہوں میں اس بچے کے لیے کما رہا ہوں. تو ہمیں ان میں انسٹل کرنی چاہیے اپنی سکلز بیسڈ جو بھی ہیں، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے انجینئرز ہیں، ایگریکلچر ہیں، فارمیسی، ویٹنری، جنرل یونیورسٹی، اس میں سکلز آئیں، سافٹ سکلز، پریزنٹیشن سکلز، ان کی بہت کمی ہے. اور انشور کریں کہ اس بچے کی ہائی ویلیو ہو انڈسٹری میں. اگر ایک لائر ہم بناتے ہیں تو اس کو ایک بیسٹ بار اٹھائے، اس میں اتنی کوالٹیز ہوں کہ جی وہ اس میں اس کو انٹرنشپ ملے، بچے کی فردر گرومنگ ہو اور ایک کریئر وہ ایک اٹارنی بنے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح بات ہو رہی ہے آنےسٹی اور دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، یہ ان کو بتانا چاہیے. اور اس کا دنیا میں ایک ہی ہے، ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک. دیٹ از مائی میسج. کام کام اور صرف کام، بہت زبردست اچھی بات کہی. ڈاکٹر رخسار صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بس یہی ہے کہ اسی پیغام ہے میرا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعلیم و تربیت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی جہاں تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں وہ اپنی تربیت پر بھی توجہ دیں. اور تربیت یہی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنا کیا رول ادا کر رہے ہیں. سوسائٹی اگر انہیں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے تو ان میں کیا فرق ہے ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ نمایاں کریں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کریں وہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، چاہے انہوں نے کسی بھی ڈسپلن میں تعلیم حاصل کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تربیت بھی اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے اور جن لوگوں کو دیکھا ہے ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور جو آنیسٹی سے کام کریں. اور وہ کم از کم وہ بات ہے نا کہ ہم سب بات کرتے ہیں ڈس آنیسٹی پر، تو کم از کم وہ تو آنیسٹ بن کر دکھائیں کہ بھائی ہم تو آنیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب، آپ نے اچھے انداز سے گفتگو کی اور اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا، ہماری رہنمائی کی. اور یقیناً جس طرح آپ نے ستارہ امتیاز آپ نے حاصل کیا، اور بھی جو ہمارے وائس چانسلر صاحبان وہ ضرور حاصل کریں، اور خدا کرے کہ اس عرض پاک پر وہ بہاریں بھی اتریں جو اساتذہ کی جو عزت و توقیر ہے وہ ہمارے دلوں میں اور روح کے طور پر بھی شامل حال ہو. پروفیسر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئے. پروگرام سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ.